कोकी दादा लंगड़ाता हुआ कमरे के गोशे में गया। उसने एक जस्ती ट्रंक खोला। ट्रंक में बेशुमार छोटे बड़े फ्रॉक और कपड़े थे। उनमें चंद माह से लेकर 16-17 साल की उम्र तक के बच्चों के कपड़े थे। उन्हें बड़ी एहतियात से तय दर तय रखा गया था। चांदी की छोटी छोटी पाजेबें थी, चूड़ियां थी, सोने के झुमके थे। कोकी दादा ने कहा, ये सब चीजें भी मेरी बच्ची की हैं। इन चीजों को देखो और महसूस करो कि वो कैसे पोर पोर बढ़कर जवान हुई है, कैसे कैसी यादों के तीर छोड़ गई है वो अपने बदनसीब बाप के सीने में। कोकी दादा की हालत काबिले रहम थी। मैं यहाँ उससे पूछगछ के लिए आया था, लेकिन यूं लग रहा था कि किसी सानहे पर इससे अफसोस करने के लिए आया हूँ। बहरहाल एक चीज ने मुझे चौंका दिया। कोकी दादा की गर्दन के सामने वाले हिस्से पर मुझे जख्म का ताजा निशान नजर आया। यूं लगता था कि 3-4 रोज पहले किसी के साथ कोकी दादा की धींगा मुश्ती हुई है। थोड़ी देर बाद कोकी दादा अपने हवास में आ गया। उसने अपने आंसू पोंछ डाले और ठहरी हुई आवाज में मुझसे मुखातिब हुआ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है जवान। तुम यहाँ अजनबी हो और वही कर रहे हो जो तुम्हारा आका तुमसे कह रहा है। मेरी तरफ से पनामा से जाकर कह दो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मेरी और उसकी दुश्मनी खुली किताब की तरह है। अगर मैंने कभी इस पर वार करना भी हुआ तो ललकार कर करूंगा। फिर दादा हमें जबरदस्ती अपने घर की नशिस्तगाह में ले आया। ये एक मुस्ततिल कमरा था। फर्श पर भेड़ की खालें बिछी हुई थी। हमारे सामने कच्चे दूध से भरे हुए प्याले रखे गए और उनमें शहद मिलाया गया। सख्त सर्दी में ये एक तवानाई बख्श मशरूब साबित हुआ। थोड़ी देर बाद हमने कोकी दादा से इजाजत चाही और उठ खड़े हुए। मकान से बाहर निकलने के बाद हम एक राहदारी से गुजरे। इस राहदारी के दोनों अतराफ छोटे छोटे कमरे थे। एक कमरे की बनावट जेल की कोठरी जैसी थी। कोठरी ही की तरह उसमें आहनी सलाखों वाला दरवाजा भी लगाया गया था। इस दरवाजे का अंदर का मंजर देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने एक नौजवान को देखा। उसके जिस्म पर एक निकर के सिवा और कुछ नहीं था। उसके चेहरे, सीने, गर्ज हर जगह से बाल साफ कर दिए गए थे। नौजवान के एक हाथ जंजीर की पुष्ट से बंधा हुआ था और उसकी गर्दन पर एक तोक था। जिस वक्त मैंने उसे देखा वो नंगे फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और एक प्याले से कोई मशरूब पीने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल वही अंदाज था जो चौपाए अख्तियार करते हैं। जवान को देखकर मैं ठिठक गया। शक्ल सूरत से वो फिलिपाइनी या वियतनामी लगता था। मैंने अपने मुतरजम सदर खान से उर्दू में पूछा, ये कौन है? चंद हफ्ते पहले कुछ फिलिपाइनी पकड़े गए थे। ये उनमें से एक है। कोकी दादा ने इसे खरीदा है। किस से? जातरों के बड़े जातर से। ये शख्स पहले जातरों में बेगार करता था। कोकी दादा को किसी ऐसे मादार की जरूरत थी जिसके जिस्म पर किसी चोट या जख्म वगैरह का निशान ना हो। 15-20 मादारों में से इस शख्स का इंतखाब हुआ है। कोकी दादा को ऐसे शख्स की क्या जरूरत थी? ये तो मुझे ठीक से नहीं मालूम। सदर खान ने मुबहिम सा जवाब दिया। शायद वो कुछ छुपा रहा था। इसका नाम जानते हो तुम? नाम तो मुझे नहीं मालूम। अगर आप कहते हैं तो दादा से पूछ के बता देता हूँ। नहीं, रहने दो। मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। मुझे 100% यकीन हो गया था कि यही शख्स जॉन चावल है। मैंने एक बार फिर उसे ध्यान से देखा। वो कसरती जिस्म का मालिक खुश शक्ल नौजवान था, मगर सफाचट बालों और नंग धुड़ंग जिस्म के साथ अजीब नजर आ रहा था। हाँ, यही वो शख्स था जिसके लिए हम सैकड़ों मील तय करके हैदराबाद दक्कन से मद्रास और फिर मद्रास से गिलगित पहुंचे थे और अब कई हफ्ते से इस गुमनाम वादी में सर टकरा रहे थे। यही वो शख्स था जो दफीने के नए ठिकाने से आगा था और जिसके पास ये नवादरात मौजूद थे जो अजीम शान दफीने का हिस्सा थे। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि यूं एकदम गौहर मकसूद मेरे सामने आ जाएगा। मैंने कोशिश की कि मेरे दिली जज्बात मेरे चेहरे से जाहिर ना होने पाए। मैं कोकी दादा के साथ चलता हुआ मकान से बाहर आ गया। बेशुमार सवालात मेरे जहन में सर उठा रहे थे, जिनमें से एक ये भी था कि कोकी दादा जॉन चावल को खरीदकर अपने घर में क्यों लाया है और अब इसके साथ क्या सलूक करने वाला है। इस कबीले के रस्म रिवाज अजीब थे और मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उनके तर्ज अमल का अंदाजा पेशगी लगा सकूं। मेरी निगाहों में फिंग की सूरत घूम गई। वो जॉन चावल से प्यार करती थी और हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती थी। वो इस बात से बेहद परेशान थी कि जॉन चावल इबादतगाह में नजर नहीं आ रहा। इस बेचारी को क्या मालूम था कि उसका साथी कोपहमा, उसका दोस्त, उसका महबूब पाबा जंजीर है। उसके गले में तौक है और वो किसी कुत्ते की तरह खाने पीने पर मजबूर है। जब हम कोकी दादा से रुखसत हो चुके तो सदर खान ने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है आपका? बीबी सापीना की तरफ जाना चाहेंगे आप? क्या वो हमसे मिलने पर राजी हो जाएगी? सदर खान ने मेरे बाजू पर बंधी हुई पट्टी की तरफ इशारा किया। इस मुहरशुदा पट्टी की मौजूदगी में कोई आपसे मिलने से इनकार नहीं कर सकता। तो ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ।
सकराम तक का फासला हमने घोड़ा गाड़ी पर तय किया। करीबन आधे घंटे की ढलानी मुसाफत के बाद बस्ती में पहुंचे और चंद गलियों से गुजरकर एक छोटे से मकान के सामने ठहर गए। सब्जे और खूबसूरत मनाजिर ने इस घरौंदे को चारों तरफ से घेर रखा था। रहने और शायरी करने के लिए जगह बड़ी आइडियल थी, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ शायर के बजाय एक वाइज रहता था। लंबी सफेद दाढ़ी और भरे भरे चेहरे वाला वो शख्स एक उम्र रसीदा था। वो बस्ती की जातरों में मजहबी गीत गाता और तकरीर वगैरह करता था। कोकी दादा की बेटी सापीना इसी वाज और उसकी बीवी के साथ मुकीम थी। जैसा कि बाद में पता चला, इस शख्स का नाम लोहान था और वो कोकी दादा का दोस्त भी था। वादी में पर्दे वगैरह का रिवाज नहीं था, लिहाजा सापीना ने हमसे मिलने के लिए बिल्कुल पसोपेश नहीं किया। वो मासूम चेहरे और निखरी रंगत वाली 18-20 साल लड़की थी। उसकी गोद में खुमकता हुआ 4-5 माह का बच्चा था। जैसा कि कैरोलिन ने मुझे बताया था कि बच्चा सापीना के महबूब की निशानी थी, वो महबूब जो उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया था। मैंने देखा सापीना ने अपनी पेशानी पर 2 सफेद धारियां बना रखी थी। इसका मतलब था कि वो खुद को शादीशुदा समझती है। सदर खान ने सापीना से मेरा तारुफ करवाया और बताया कि मैं पनामा को पेश आने वाले इस खूनी वाक़े की तहकीक कर रहा हूँ, जिसमें गाड़ीबान की जान जाया हो चुकी है। सापीना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वो खुश्क लबों पर जुबान फेर कर रह गई। अंदाजा होता था कि यहाँ कानून की अमलदारी मौजूद है और लोग कानून के शिकंजे में कसे जाने से खौफजदा रहते हैं। मैंने लड़की की ढारस बंधाते हुए कहा, खुदा न खास्ता तुम पर कोई शक नहीं किया जा रहा। मैं सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफे के लिए तुमसे मिलने आया हूँ। अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। लड़की की घबराहट कदरे कम हुई। उसने मुतरज्जिम की वसातत से कहा कि वो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि मोहतरम पनामा बतौर सरदार उसके लिए इतने ही अहम है जितने बस्ती के दूसरे लोगों के लिए हो सकते हैं। मैंने लड़की से पूछा, क्या वो बताएगी कि वो अपने बाप के घर से क्यों निकली और इसकी गोद में ये बच्चा किसका है? मुझे तवक्को थी कि लड़की इस सवाल का जवाब बेबाकी से देगी। मैंने महसूस किया था कि इस वादी में जाहिलियत का दौर दौरा होने के बावजूद औरतों को बाज़ आज़ादियाँ हासिल थीं। वो अपने शरीक ज़िंदगी का इंतखाब अपनी मर्जी से करती थीं और इस बारे में बेझिझक बात करती थीं। बाज़ दूसरे कबाइल की तरह इस कबीले में भी लड़की इख्वा करने का रिवाज मौजूद था। लड़की लड़के महदो पैमा हो जाते थे और उनके बड़े उनके रास्ते में नाजायज़ तौर पर रुकावट डालते थे, तो लड़के को यह हक हासिल था कि वो अपनी महबूबा को इख्वा करके ले जाए। उसके बाद लड़का अपने ससुर से माफ़ी मांग लेता था और आम तौर पर ससुर उसको माफ़ भी कर देता था। बाज़ औक़ात इस माफ़ी के लिए कुछ हरजाना वगैरह भी लिया जाता था। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सापीना ने बिला झिझक मुझे बताया कि वो आमन नामी लड़के से प्यार करती है और जो बच्चा उसकी गोद में है वो उसी की निशानी है। क्या आमन से तुम्हारा ब्याह हुआ था? एक लम्हे के लिए उसकी गर्दन झुक गई और चेहरे पर शर्म का रंग लहराया। नहीं। क्यों? बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मैंने उससे हालात की तफसील पूछना चाही। पहले तो वो कन्नी कतराती रही, फिर धीरे धीरे मेरे मतलब की बात करने लगी। इस गुफ्तगू में मेरे और मुतरज्जिम के सिवा कमरे में कोई मौजूद नहीं था। सापीना ने रुक रुक कर और सोच सोच कर मुतरज्जिम की वसातत से जो कुछ मुझे बताया उसका खुलासा ये है। सापीना सिर्फ 3 माह की थी जब उसकी माँ मर गई। उसके बाप कोकी दादा ने उसे माँ और बाप बनकर पाला। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसके प्यार का अहाता लफ्जों में करना मुमकिन नहीं। सापीना भी बाप के बगैर एक पल नहीं गुजार सकती थी। बाप बेटी की ये मोहब्बत मिसाली थी। लोग ये सोचकर हैरान होते थे कि अगर खुदा न खास्ता दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो दूसरा कैसे जिंदा रहेगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। 18 बरस बीत गए और फिर खूबरू सापीना की जिंदगी में वही मोड़ आया जो हर लड़की की जिंदगी में आता है। वो किसी से प्यार करने लगी। ये बस्ती का एक नौजवान आमन था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से मिले और फिर एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे देवताओं ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। एक मौके पर सापीना के बाप ने आमन और सापीना को इकट्ठे देख लिया। उसने आमन को बुरा भला कहा और सापीना को घर ले आया। कोकी दादा अपने खानदान को आमन के खानदान से आला और अफजल समझता था। उसे ये किसी तौर गवारा नहीं था कि सापीना एक नापसंदीदा घराने के फर्द से मेलजोल रखे। सापीना ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूरत हाल तब्दील ना हो सकी। यहीं से सापीना की जात 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ वो अपने बाप से बेमिसाल मोहब्बत करती, दूसरी तरफ आमन उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वो दोनों में से किसी को भी छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। वो इन 2 इंतहाई शदीद मोहब्बतों में पिसकर रह गई थी। आमन की तरफ कदम बढ़ाती थी तो जान से प्यारा बाप आजरदा हो जाता और बाप की खुशनुदी का ख्याल करती तो महबूब रूठ जाता।
ایسے موقع پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ لڑکی بتدریج نئی منزلوں کی طرف سفر کرتی ہے. ماں باپ یا بہن بھائی کا پیار مدھم پڑ جاتا ہے اور عشق کی لو تیز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 2 کشتیوں کو چھوڑ کر ایک کشتی میں دونوں پاؤں رکھ لیتی ہے. لیکن ساپینہ کا معاملہ مختلف تھا. آمن پر جان نچھاور کرنے کے باوجود وہ ایک لمحے کے لیے بھی باپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس نے آمن سے بے رخی اختیار کر لی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمن اس سے ناراض ہو گیا اور گھر میں بند ہو کر رہ گیا. کئی ماہ تک اس نے ساپینہ کو اپنی صورت نہیں دکھائی. شاید اس کا خیال تھا کہ ساپینہ یہ جدائی برداشت نہیں کر پائے گی اور اسے منانے آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. دوسری طرف کوکی دادا بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا. اس نے بیٹی کے لیے 2-3 بہترین رشتے دیکھے تھے اور اسے یقین تھا کہ اس کے ایک اشارے پر ان میں سے کوئی بھی رشتہ اسے مل سکتا ہے. انہی حالات میں کچھ لوگوں نے آمن اور ساپینہ کا معاملہ وادی کے حاکم اعلیٰ پاناما کے سامنے پیش کر دیا. پاناما نے وادی کے قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا اور لڑکی لڑکے کو اجازت دی کہ وہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. بقول ساپینہ، اس واقعے کے بعد آمن سے صرف 2 مرتبہ اس کی ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ راہ چلتے ان میں 1-2 باتیں ہوئیں. ایک مرتبہ جب کوکی دادا وادی سے باہر گیا ہوا تھا تو آمن اس سے ملنے گھر آیا. اس ملاقات میں ساپینہ نے آمن کو باور کرایا کہ وہ اپنے باپ کی منشا اور خوشی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی. بے شک پاناما نے فیصلہ دیا ہے، لیکن اس کے لیے وہی فیصلہ زیادہ اہم ہے جو اس کا محترم باپ کرے گا. اس واقعے کے چند روز بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا. ایک شام ساپینہ کی ایک سہیلی نے ساپینہ کو اطلاع دی کہ آمن نے زہر کھا لیا ہے اور لوگ اسے نیم مردہ حالت میں شفا خانے لے کر گئے ہیں. یہ اطلاع ساپینہ پر بجلی بن کر گری. وہ رو رو کر دیوتاؤں سے آمن کے جیون کی بھیک مانگتی رہی. بڑی مشکل سے آمن کی جان بچا لی گئی، لیکن وہ نیم پاگل تھا. ہوش میں آتے ہی چلاتا تھا کہ وہ مر جانا چاہتا ہے. ساپینہ کے ذہن پر اندیشوں کی یلغار تھی. یوں لگتا تھا کہ اگر حالات جوں کے تو رہے تو آمن اپنی جان لے لے گا. جو شخص اپنی جان لینے کا فیصلہ کر چکا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی، اور یہ ساپینہ کے دل کی گواہی تھی کہ آمن اپنی جان لینے کا فیصلہ کر چکا ہے. اس کا دم گھٹنے لگا. اسے یوں لگا کہ آمن مر گیا تو وہ بھی مر جائے گی. بیٹھے بیٹھے اس کا دل سینے میں پھٹ جائے گا اور روح جسم سے پرواز کر جائے گی. ایک دن اپنی سہیلی کے ہاتھ اس نے آمن کو پیغام بھیجا کہ وہ رات اس سے ملنے آئے گی، وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھے. اس رات محبت کی ماری ساپینہ یک بستہ تاریکی کا سینہ چیر کر آمن سے ملنے پہنچ گئی. دونوں نے ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھ کر آنسو بہائے اور ایک دوسرے کی باہوں میں کھو گئے. دل کے زخموں سے خون رسنے لگا اور فراق راتوں کے دکھ ہونٹوں پر جاری ہو گئے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے اور ایک ٹھنڈی آگ کے دریا میں بہتے چلے گئے. وہ عملی طور پر میاں بیوی بن چکے تھے. وہ محبت کی ستم ظریفی پر حیران تو تھے لیکن پشیمان نہیں تھے. ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں تھا. وہ ایک دوسرے کو دل و جان سے اپنانا چاہتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے. اس واقعے کے بعد بھی وہ 2-3 دفعہ ملے. پھر ایک روز آمن خاموشی کے ساتھ وادی چھوڑ گیا. جاتے جاتے وہ ساپینہ کی سہیلی کو ساپینہ کے لیے پیغام دے کے گیا. آمن نے کہا تھا، ساپینہ، اپنے آمن پر بھروسہ رکھنا. وہ تمہیں دھوکہ دینے سے 1000 درجہ بہتر سمجھتا ہے کہ اپنی جان لے لے. میں جا رہا ہوں لیکن بہت جلد واپس آؤں گا. واپس آتے ہی میں پوری شان اور عزت سے تمہیں بیاہ کر اپنے گھر لاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. جب سردیاں بیت جائیں گی اور چشموں میں پانی بہنے لگے گا اور درختوں پر پتے آ جائیں گے تو میرا انتظار شروع کر دینا. اور ساپینہ انتظار کرتی رہی. باہر آ کر بھی چلی گئی. خزاں جا کر پھر آ گئی، لیکن آمن کا کوئی پتہ نہ تھا. قریباً 8-9 ماہ پہلے بستی والوں کو علم ہو گیا تو یہ بات ساپینہ کے باپ سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی. ساپینہ کے باپ نے ساپینہ کو بری طرح مارا پیٹا اور پھر یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ وہ اس کے لیے مر چکی ہے. اب وہ کہیں بھی رہے، کچھ بھی کرے، کوکی دادا کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ساپینہ کو کوکی دادا کا قریبی دوست لوہان اپنے گھر لے گیا تھا. یہاں 4-5 ماہ بعد ساپینہ نے خوبصورت بچے کو جنم دیا. اب وہ بچے کو گود میں لے کر ہر صبح آمن کا انتظار کرتی تھی اور ہر شام مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب جاتی تھی. ساپینہ کی کہانی انوکھی تو نہیں تھی، لیکن اس میں کئی باتیں چونکا دینے والی تھیں، جن میں سب سے اہم ساپینہ اور کوکی دادا کی محبت تھی. باپ بیٹی کی یہ محبت غیر معمولی تھی. اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے اور ان کی تڑپ میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی. در حقیقت یہ ایک ایسی لڑکی کی رودات تھی جو 2 محبتوں میں یوں تقسیم تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی تھی. ساپینہ کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر چھوٹے چھوٹے کئی زخم نظر آ رہے تھے. میں نے مترجم کے ذریعے اس سے پوچھا کہ یہ زخم کیسے ہیں. ساپینہ نے مختصر جواب دیا،
یہ ایک مقامی رسم ہے. لڑکیاں اپنے باپ بھائیوں کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے روپاش دیوتا کے سامنے اپنے لہو کی بھیंٹ چڑھاتی ہیں. کسی اناج کا آٹا گوندا جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ کی پشت پر چھوٹا سا زخم لگا کر خون کے قطرے اس آٹے میں گرائے جاتے ہیں. یہ لہو ملا آٹا مٹی کے ایک پتلے پر لیپ کر دیا جاتا ہے. آٹا سوکھ جانے پر یہ پتلا ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے. لڑکیاں یہ رسم کبھی کبھی ادا کرتی ہیں، مگر ساپینہ اپنے باپ کے لیے ہر دوسرے تیسرے روز اپنے ہاتھ کی پشت پر زخم لگا لیتی ہے. میں نے ساپینہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آمن کہاں گیا ہے اور ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، صاحب جی وہ ضرور آئے گا، اسے آنا ہی پڑے گا. میں نے کہا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں. تم اس کی قریب ترین ہستی ہو، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گیا ہے. وہ بولی، اس وادی سے نکل کر آباد علاقے میں جانے کا تو ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہم لوگوں کا پختہ عقیدہ ہے کہ دیوتاؤں نے یہ وادی ہمارے لیے انعام میں بخشی ہے اور اسے ہمارے لیے محفوظ ترین ٹھکانہ بنایا ہے. اگر ہم اس انعام کو ٹھکرائیں گے تو دیوتاؤں کے غضب کو آواز دیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ جب کوئی مقامی شخص یہاں سے بھاگ کر کسی دوسری بستی میں آباد ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چند دن کے اندر مر جاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آمن اسی علاقے میں کہیں ہے. شاید آپ کو معلوم ہو کہ آمن وادی کے واحد ڈاکٹر ہینری کا شاگرد ہے. جڑی بوٹیوں کی اسے بھی ڈاکٹر ہینری کی طرح بہت پہچان ہے. ہمارے علاقے میں کالی چاندی نام کی ایک بوٹی پائی جاتی ہے. یہ بہت نایاب اور قیمتی بوٹی ہے. اس سے ایک تیز نشہ آور مشروب تیار ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بوٹی اس مسالے کا بھی لازمی جز ہے جو ہم گوشت وغیرہ گلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں آگ نہیں جلائی جاتی، لہٰذا اناج اور گوشت کو کھانے کے قابل بنانے کے لیے ہم یہ مسالہ استعمال کرتے ہیں. کالی چاندی نام کی یہ بوٹی بہت مہنگی دام بکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آمن اور اس جیسے دوسرے لوگ اس بوٹی کی تلاش میں رہتے ہیں. آمن اپنی مالی حالت بہتر بنانا چاہتا تھا. میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں ہی وادی سے نکلا ہے. لیکن ساپینہ، کوکی تو کہتا ہے کہ آمن تمہاری عزت خراب کرنے کے بعد وادی چھوڑ گیا ہے اور اب کبھی نہیں لوٹے گا. وہ روتے ہوئے بولی، یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی. پاناما کے بارے میں تمہارے والد کے کیا خیالات ہیں؟ وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولی، میرے بابا محترم پاناما سے ناراضگی ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ ناراضگی ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، میرے بابا چھپ کر وار کرنے والے نہیں ہیں، ایسا بزدل کرتے ہیں. اور میرے بابا اس وادی کے سب سے بہادر انسان ہیں. اس کی آنکھوں میں باپ کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات تھے. میں نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا، لیکن وہ بولتی چلی گئی. آپ کو محترم پاناما کی جان کے دشمن کا کھوج لگانا ہے تو کہیں اور لگائیں. میرے بابا کو پریشان کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ اس لڑکے کو کیوں نہیں ڈھونڈتے جس نے خود گھوڑا گاڑی کے نیچے سے آپ نے اس کو نکلتے دیکھا تھا؟ وہ لڑکا سامنے آ جائے گا تو ہر راز پر سے پردہ اٹھ سکتا ہے. اسی کی تو تلاش ہو رہی ہے. اس کی ماں کو پکڑیں، وہ آپ کو سب کچھ بتا سکتی ہے. وہ تو ہماری تحویل میں ہے. ہم کچھ دیر ساپینہ کے پاس مزید رکے، پھر بستی سکرام سے واپس لوٹ آئے. گھوڑا گاڑی نے ہمیں آدھے پون کے اندر باجورت واپس پہنچا دیا. باجورت وادی اس دوسری بستی کا نام تھا جہاں عظیم الشان سرنگ واقع تھی اور پاناما کے علاوہ وادی کے دیگر معززین رہتے تھے. ایک طرح سے یہ بستی اس چھوٹی سی وادی کا چھوٹا سا دارالحکومت تھی. ہم سیدھے وادی کے بندی خانے یعنی جیل میں پہنچے. یہ بندی خانہ سرنگ کے شمالی دہانے کے اندر واقع تھا. جو ہی ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے، نسوانی چیخو پکار کی آوازیں آئیں. یہ وہی ادھیڑ عمر عورت تھی جسے پرسوں جھوپڑے سے پکڑ کر لایا گیا تھا. یہ ایک دن سدرت کے گھر میں رہی تھی، پھر بندی خانے منتقل کر دی گئی تھی. یہ عورت گمشدہ لڑکے خانوں کی ماں تھی. میں نے سمجھا کہ شاید وہ رو رہی ہے، لیکن قریب جا کر دیکھا تو یہ خیال غلط نکلا. عورت پر تشدد نہیں ہو رہا تھا. وہ ایک اکیلی کوٹری میں بیٹھی تھی اور زور زور سے اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی. اس کے قریب ہی چند چھوٹے بڑے کنکر بکھرے تھے اور ایک دائرہ سا کھچا تھا. میں نے مترجم کی زبانی عورت سے پوچھا کہ وہ کیوں وائے ویلا کر رہی ہے. صدر خان نے عورت کے سامنے میرا سوال دہرایا. پھر اس نے بتایا، یہ اپنے لڑکے کے لیے پریشان ہے. سوچ رہی کہ وہ بھوکا پیاسا ہوگا، سخت سردی میں پتہ نہیں کہاں رات گزارتا ہوگا. اور یہ کنکر کیسے پڑے ہیں؟ یہ اس نے فال نکالی ہے. یہاں کے لوگ اکثر ایسی فالیں نکالتے ہیں. عورت کی فال نے اسے بتایا ہے کہ اس کا لڑکا بھوکا پیاسا ہے اور ماں کو یاد کر رہا ہے. اگر وہ ماں تک نہ پہنچا تو سخت مصیبت میں پھنس جائے گا. میں نے دیکھا آنسو اس سادہ لو عورت کی آنکھوں سے نکل کر اس کی گردن تک پہنچ رہے تھے. وہ لٹی پٹی اور زخم نظر آتی تھی. اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک اس انتظامیہ کے کارندے اس پر تشدد کرتے رہے ہیں.
ظاہر ہے یہ تشدد اس کی زبان کھلوانے کے لیے تھا۔ میں نے صدر خان سے کہہ کر بندی خانے کے ایک ملازم کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ عورت کی زخمی انگلیوں کی مرہم پٹی کرے۔ اس کے علاوہ اسے ٹھیک ٹھاک جھاڑ بھی پلائی کہ عورت پر تشدد نہ کیا جائے۔ اتنے میں پاناما کا دوست اور قریبی ساتھی سدرت بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ تھکا ماندہ دکھائی دیتا تھا۔ ہم دونوں ایک قریبی کمرے میں جا بیٹھے۔ سدرت نے اپنی ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں کہا، میں رات گئے تک عورت سے پوچھ گچھ کرتا رہا ہوں، لگتا ہے وہ بیٹے کے ٹھکانے سے آگاہ ہے لیکن چھپا رہی ہے۔ میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ عورت کو بری کر کے واپس گھر بھیج دیا جائے۔ امید ہے کہ 1-2 روز کے اندر وہ کسی نہ کسی طرح خود بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا خود ہی ماں کے پاس آ جائے۔ میں نے کہا، تمہارا پروگرام تو مناسب ہے، لیکن بندی خانے کے لوگوں نے جس وحشیانہ طریقے سے عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آپ درست کہتے ہیں، مگر آپ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، یہاں کا حساب اور ہے۔ ہم نیم وحشی لوگ ہیں، موٹی کھال ہے ہماری، جسمانی اذیت سہنا اور جسمانی اذیت دینا ہمارے لیے معمول کی بات ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اگر وہ لڑکا ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہماری تفتیش تو جاری ہے۔ لڑکے کے دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اس بات کے واضح ثبوت ملے ہیں کہ لڑکے کے پاس ان دنوں کافی رقم تھی اور وہ جوئے میں بھی لمبی لمبی رقمیں لگا رہا تھا۔ اس بات میں اب شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ لڑکا مجرموں کا اعلی کار ہے۔ پھر ہماری گفتگو کا رخ بتدریج پاناما اور اس کی دوسری بیوی کیرولین کی طرف مڑ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سدرت کیرولین کی عزت ضرور کرتا ہے، لیکن یہ عزت صرف اس لیے ہے کہ وہ اس کے سردار اور دوست کی بیوی ہے، ورنہ ذاتی طور پر وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ شاید یہ اس رویے کا رد عمل تھا جو کیرولین نے اس کے ساتھ روا رکھا ہوا تھا۔ بہرحال سدرت اور کیرولین میں ایک چیز مختلف تھی۔ کیرولین بلا جھجک سدرت کی برائیاں کرتی تھی اور اسے دغاباز فریبی قرار دیتی تھی، لیکن سدرت اس سلسلے میں محتاط تھا۔ اس نے اب تک زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکالا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ وہ کیرولین کو برا سمجھتا ہے۔ ہاں، اس کی باتوں سے یہ احساس ہوتا تھا کہ کیرولین اس کے نزدیک ایک اچھی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ عین ممکن تھا کہ وہ پاناما پر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں بھی کیرولین پر شک کرتا ہو۔ اگر بات کیرولین پر شک کرنے کی تھی تو میرے ذہن میں ایک اور بھی شبہ پیدا ہوتا تھا۔ مجھے بار بار کیرولین کا وہ لہجہ یاد آتا تھا جس میں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کعبے اور اس کے ساتھیوں کا پاناما والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات اس نے اتنے یقین سے کہی تھی جیسے یوں لگا جیسے وہ اصل مجرموں کو جانتی ہو۔ اصل مجرم جو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ خود بھی ہو سکتی ہے۔ کیرولین پر شک کرنے کے لیے وجوہات ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ وہ جواں سال تھی، خوبصورت تھی اور پاناما کی دوسری بیوی تھی۔ پاناما عمر میں اس سے کم از کم 10 سال بڑا تھا۔ کیرولین ایک اطالوی مادار عورت کے بطن سے پیدا ہوئی تھی اور اسی وادی میں پلی بڑی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ وادی کے حاکم اعلیٰ پاناما کی بیوی بنے گی۔ پہلی بیوی سے پاناما کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران اس کی نگاہ کیرولین پر پڑ گئی۔ وہ ایک جشن کے موقع پر رقص اور ناٹک کرنے والی لڑکیوں میں شامل تھی۔ پاناما نے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا فیصلہ اٹل حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ چند ہفتے بعد کیرولین اور پاناما کی شادی ہو گئی۔ بے شک کیرولین پاناما کی چہیتی بیوی تھی اور کیرولین بھی اسے بہت چاہتی تھی، لیکن دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بات نہیں تھی کہ اس سے پہلے میرا شک کیرولین کی طرف نہیں گیا تھا۔ میں نے اس حوالے سے کئی مرتبہ کیرولین کے بارے میں سوچا تھا، لیکن ایک بات ایسی تھی جو کیرولین کو مشکوک افراد کی فہرست سے ہر بار خارج کر دیتی تھی، اور وہ بات اتنی اہم تھی کہ اسے کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ جس وقت پاناما کی گھوڑا گاڑی کو حادثہ پیش آیا، کیرولین اور پاناما کی اکلوتی بچی سانچا بھی گاڑی میں موجود تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، کیرولین کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ اپنی بچی کو موت کے منہ میں نہ دھکیلتی۔ اچانک ایک شخص تیز قدموں سے اندر آیا۔ اس کے بازو پر مہر والی چرمی پٹی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انتظامیہ کا اہلکار ہے۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سدرت کو کچھ بتایا۔ سدرت کے چہرے پر بھی ہچان نظر آنے لگا۔ میرے پوچھنے پر سدرت نے بتایا، بستی سے باہر کھائی سے ایک لاش ملی ہے۔ خیال ہے کہ وہ لاش خانوں کی ہے۔ اطلاع واقعی چونکا دینے والی تھی۔ سدرت کے ساتھ ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں انتظامیہ کے اہلکار کے ساتھ چل دیے۔ بندی خانے پہنچے تو 2-3 مزید اہلکار ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم بستی سے باہر نکلے اور قریبی کھائیوں کی طرف چل دیے۔ مترجم صدر خان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ لاش ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک چرواہے نے دریافت کی ہے۔ وہ بکریوں کے ساتھ کھائی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اسے بو آئی اور کچھ آوارہ جانور بھی گھومتے پھرتے دکھائی دیے۔
اس نے کھائی میں جھانکا تو کسی لڑکے کی نچی ہوئی لاش پڑی تھی۔ 8-10 منٹ کے پیدل سفر کے بعد ہم موقع پر پہنچ گئے۔ یہ ایک تنگ کھائی تھی۔ تہ میں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے اور کثرت سے جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ لاش پر ایک اونی کمبل ڈال دیا گیا تھا۔ خاکستری کمبل پر خون کے دھبے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ یخ بستہ موسم کے باوجود لاش سے ہلکی ہلکی بو اٹھ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس خونی واقعے کو 24 گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا ہے۔ سدرت نے لاش پر سے کمبل ہٹایا۔ ایک لرزہ خیز منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یقیناً لاش رات بھر کھائی میں پڑی رہی تھی۔ آوارہ جانور اس پر منہ مارتے رہے تھے۔ چہرے کا گوشت ایک طرف سے بالکل صاف ہو چکا تھا۔ انتڑیاں باہر پڑی تھیں اور جسم پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے گھاؤ نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر کسی مہذب شہری کے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہوتا، لیکن ان جنگلیوں کے لیے اس منظر میں کوئی خاص کراہیت نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے وہاں کھڑے تھے اور مست شدہ لاش کا نظارہ کر رہے تھے۔ سدرت نے بغور لاش کا جائزہ لیا اور پھر میری طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ خانو کی ہی لاش تھی۔ میں گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے خانو کی بدنصیب ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بلک بلک کر اپنے خداؤں سے اپنے بچے کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بھوکا پیاسا ہے اور سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کی بھوک پیاس کا تو معلوم نہیں، بہرحال مصیبت اس پر واقعی ٹوٹ کر آئی تھی۔ میں یہ سوچ کر لرز گیا کہ نوجوان بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں کا کیا حال ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے لڑکے کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ پاناما کی گھوڑا گاڑی اس کے نیچے سے نکل کر جھاڑیوں میں چھپا تھا اور میں اس کے پیچھے لپکا تھا۔ میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ایک جھلک کی مدد سے ہی میں نے لڑکے کو پہچان لیا تھا۔ یہ اسی کی لاش تھی۔ لاش کے قریب ایک ٹوٹی ہوئی بوتل بھی ملی تھی۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ بوتل میں بالکل سیاہ رنگ کا ایک تیز آور مشروب تھا۔ یہ مشروب مقامی طور پر اس جنگلی بوٹی سے تیار کیا جاتا تھا جس کا نام میرے مترجم نے کالی چاندی بتایا تھا۔ یہ کافی مہنگا مشروب تھا۔ لاش کے قریب بوتل کی موجودگی سے یہ تاثر ملتا تھا کہ خانو نشے میں چور ہو کر یہاں سے گزر رہا تھا کہ کھائی میں گر گیا۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت تھی اور کتنا فسانہ، اس کا فیصلہ تو ٹھوس ثبوت ملنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی لاشیں دیکھی تھیں۔ 17-18 سالہ خانو کی لاش ان چند لاشوں میں سے ایک تھی جس نے میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑا۔ کسی سراغ رساں کی طرح میں لاش کے قریب پنجوں پر بیٹھ گیا۔ بڑے دھیان سے میں نے لاش کا جائزہ لیا۔ تفتیش کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے متوفی کے ہاتھوں کا معائنہ کیا۔ میرا یہ پہلا معائنہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ خانو کے لمبے ناخنوں میں مجھے گوشت کے باریک ریشے نظر آئے۔ یہ سیاہی مائل ریشے دھوپ کی روشنی میں بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ریشے اس امر کی علامت تھے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے جدوجہد کی ہے اور اپنے تیز ناخنوں سے کسی کا چہرہ یا جسم نوچا ہے۔ متوفی کی جسمانی ضربات میں ایک چیز بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کچھ چوٹیں اور زخم نئے تھے جبکہ کچھ 3-4 دن پرانے تھے۔ میں نے یہ بات سدرت کو بھی نوٹ کرائی اور اس نے مجھ سے اتفاق کیا۔ یہ حقیقت بالکل آیا تھی کہ خانو کو قتل کیا گیا ہے اور اس قتل کا مقصد اس سازش کو چھپانا ہے جو پاناما کو ختم کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کچھ دیر ہم لاش کے پاس ٹھہرے رہے۔ اس ادھیڑ عمر چرواہی سے بھی بات چیت کی جس نے لاش تلاش کی تھی۔ پھر ہم بندی خانے واپس آ گئے۔ صورتحال ایک سنسنی خیز رخ اختیار کر چکی تھی۔ پاناما کے دشمنوں نے وہ واحد سراغ بھی مٹا دیا تھا جو ان کی کسی سازش سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ اس سراغ کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک لاچار ماں کا واحد سہارا بھی اس سے چھین لیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ سراغ مٹانے والے کون ہیں؟ اس حوالے سے سوچتے ہی ذہن میں پھر وہی 3 نام آ جاتے تھے جو زیادہ مشکوک تھے، کعبے یعنی اس کے ساتھی، کوکی دادا اور سدرت۔ یہی 3 کردار تھے جو اب تک پاناما کے ارد گرد منڈلا رہے تھے اور پاناما کی موت سے جن کے مفاد وابستہ ہو سکتے تھے۔ اب ان میں ایک کردار پاناما کی بیوی کیرولین کا بھی شامل ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ کیرولین اپنے شوہر کی جان لے سکتی ہے۔ میں اور سدرت دیر تک بندی خانے کے بند کمرے میں بیٹھے رہے اور خانو کی موت پر تبصرہ کرتے رہے۔ سدرت بہت مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دوران کیرولین بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکے کے قتل سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور نیلی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ آتے ہی سدرت پر پھٹ پڑی۔ وہ مقامی زبان میں بول رہی تھی۔ الفاظ تیروں کی طرح سنسناتے ہوئے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ سدرت کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ ترکی بترکی جواب دینے سے گریز کر رہا تھا۔ مقامی زبان بولتے بولتے کیرولین ایک دم انگریزی بولنے لگی۔ اب وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ وہ سدرت کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ لوگ دل سے میرے شوہر کے وفادار نہیں، ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے۔ یہ اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور
میرے شوہر کی موت کا انتظار کرتے رہیں گے. آج جو کچھ اس لڑکے کے ساتھ ہوا ہے میرے منہ میں خاک وہ میرے شوہر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہوتا رہے ان کی بلا سے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ دشمن تو یہی ہے میرے شوہر کے, یہی مارنا چاہتے ہیں انہیں. کیرولین نے آخری الفاظ زور سے چیخ کر کہے تھے. سدرت نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا, مدام آپ اپنے حواس میں نہیں ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے پر مجبور ہو جاؤں. اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر باہر چلا گیا. کیرولین میرے پاس بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں. مسٹر شاہ جہان, میں تم سے ایک بار پھر کہتی ہوں, پاناما کا دشمن یہی شیطان ہے, یہی اس کی آستین کا سانپ ہے. میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسے گرفتار کر کے بندی خانے میں ڈالو اور اس سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں. مدام, میں آپ کی وادی کے قانون کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے آپ لوگوں کے باہمی تعلقات کا زیادہ علم ہے, لیکن اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہے کہ سدرت جیسے شخص پر ہاتھ ڈالنے کا اختیار صرف محترم پاناما کو ہے. کیرولین کا جوش کچھ مدھم پڑ گیا. مگر پاناما تو وادی میں نہیں ہے, ہم کب تک ان کا انتظار کریں گے؟ اس سوال کا جواب تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے. اسی دوران میں سدرت کا ایک ملازم اندر داخل ہو گیا اور کیرولین خاموش ہو گئی. اگلے روز شام کو یعنی سورج ڈوبنے سے کوئی 2 گھنٹہ پہلے میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو زری گل اپنے بچھونے پر نیم دراز گنگنا رہا تھا. میری آہٹ پائی تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا. استاد صاحب, آج ہم بہت خوش ہیں. کیوں, کیا ہوا؟ کیا کلثوم نے پھر گنڈا مارا ہے؟ او نہیں استاد صاحب, اس کا اتنا ہمت کام. اب تو وہ ہمارے لیے پاگل ہے اور ہم اس کے لیے پاگل ہے. بات یہ کہ آج ہم نے صفدر صاحب سے بات کی ہے. وہ آیا تھا یہاں؟ نہیں, واکی ٹاکی پر بات ہوا ہے. واکی ٹاکی میں نے کوٹری کے اندر ہی چھپا رکھا تھا اور زری گل کو اس کے ٹھکانے کا علم تھا. کیا بات ہوئی ہے؟ خوب پہلے تو ہم نے اس سے اپنے عشق کا مختصر سا کہانی سنایا, پھر کچھ ادھر ادھر کا باتیں ہوا. صفدر صاحب نے ہم کو بتایا کہ اسے خاص کامیابی ملا ہے اور وہ 1-2 دن میں ہم سے ملے گا اور خوشخبری سنائے گا. میں نے واکی ٹاکی آن کر کے دیکھا. اس کی آواز بہت کمزور ہو گئی تھی. تیڑا بھیڑا غرق زری گل, تجھے کس الو کے پٹھے نے کہا تھا کہ اتنی لمبی بات کرے؟ ساری بیٹری خرچ کر ڈالی تو نے. وہ بولا, بات پیار محبت کا ہو تو تھوڑا لمبا ہو ہی جاتا ہے نا جی. خیر آپ چھوڑیں اس بات کو. لاہور جا کر ہم آپ کو 10-12 بیٹری اپنے خرچے سے لے کے دے گا. آپ یہ بتائیں کہ اس لاش کا کیا چکر ہے جو کھڈے سے ملی ہے؟ سنا ہے کہ یہ اسی لڑکے کا لاش ہے جس نے پاناما کی گھوڑا گاڑی کا بیڑا غرق فرمایا تھا. ہاں, میں نے بھی یہی سنا ہے. مجھے سخت نیند آ رہی ہے, ابھی تھوڑا سونے دو مجھے. سوئیں جی سوئیں, آپ سو سکتے ہیں. ہم کو تو آج شب وہ پٹنے تک جاگنا ہوگا. یہی قسمت ہے ہماری. خدا تمہاری بدرو کو سکون اور صبر جمیل عطا فرمائے. میں نے کہا اور سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا. سونے کا تو صرف بہانہ تھا. میں زری گل کی کائیں کائیں سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور ذرا یکسوئی سے حالات کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر کوکی دادا سے ملوں. میرے اس خیال کی 2 وجوہات تھیں. زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ میں دوبارہ جان چاول کو دیکھنا چاہتا تھا. جان سے ملاقات میرے لیے باقی سب کاموں سے زیادہ اہم تھی. یہ جان ہی تھا جس کے چکر میں گرفتار ہو کر ہم اس وادی تک پہنچے تھے. کوکی دادا سے ملنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے وہ زخم یاد آ رہا تھا جو میں نے کوکی دادا کی گردن پر دیکھا تھا. میرے ذہن میں بار بار یہ وہم سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں یہ وہی زخم تو نہیں جو مقتول لڑکے خانو نے اپنے قاتل کے جسم پر لگایا تھا. میں نے کمبل ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. زری گل بڑے شوق سے ہنٹر بیف کھا رہا تھا. ہنٹر بیف یہاں مقامی طور پر تیار کیا جاتا تھا اور خاصا لذیذ تھا, مگر یہ بہت تھوڑی مقدار میں بنتا تھا اور کسی کسی کو کھانا نصیب ہوتا تھا. زری گل ہنٹر بیف کے ساتھ کچے دودھ کے گھونٹ بھی لے رہا تھا. کچھ دودھ اس کی تھوڑی پر بھی بہہ رہا تھا. میں نے کہا, تم خون دینے والے مجنو نہیں, دودھ پینے والے مجنو ہو زری گل. پیٹ میں کچھ نہ ہوگا تو عشق کیا خاک ہوگا. ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ جسم میں جتنا حرارت ہوتا ہے نا, عشق میں بھی اتنا ہی گرمی ہوتا ہے. جو لوگ ٹھنڈا خوراک کھاتا ہے نا, ان کا عشق بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. لسی پینے والے کا عشق نہاری کھانے والے کے عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ آزما کر دیکھ لیں. سبزی کھانے والوں کا عشق دبلا پتلا سست رفتار ہوتا ہے. پیسنجر ٹرین کا مافک اتنا آہستہ چلتا ہے کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مسافر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. مرغی مچھلی کھانے والوں کا عشق ایک دم تیز گام ہوتا ہے. ادھر اسٹیشن سے چھوٹا, ادھر منزل پر پہنچا. یا تم پھر پٹری سے اتر گئے ہو؟ جناب, زندگی ہے کیا, اس میں رسک تو لینا ہی پڑتا ہے نا. اچھا, اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو, بلکہ اس کی بتی بنا کر اپنی بغل میں لے لو. میں کوکی دادا کی طرف جا رہا ہوں, رات کو دیر سے آؤں گا. استاد صاحب, زیادہ دیر مت لگانا,
हालात अच्छा नहीं है। कल एक बूढ़ा गुम हो गया, अभी तक नहीं मिला, पता नहीं किसका लख्ते जिगर था। मैं सुनी अनसुनी करके बाहर निकल गया। सुरंग से बाहर मौसम खुशगवार था। पोटलियों वाले दरख्त के पास 2-3 बूढ़े गुमसुम बैठे थे। ठिठरी हुई धूप मगरिबी चोटियों के पीछे सिमट रही थी। अभी 1 घंटा दिन बाकी था, लेकिन वादी में रोजमर्रा के मामूलात खत्म हो चुके थे और वही माहौल था जो हमारे यहाँ शाम 7-8 बजे के बाद होता है। पानामा इस वादी का हुक्मरान था। उसका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, उनके अंदर एतमाद और हौसला पैदा करना था, लेकिन वो खुद तशवीशनाक हालात का शिकार था। अनजाने दुश्मन जो बहुत अय्यार भी थे, उसकी जान के दर पे हो रहे थे। ऐसे में यकीनी बात थी कि आम लोगों में भी बेचैनी पाई जा रही थी। वो चमगोइयां करते नजर आते थे कि आइंदा क्या होगा। बाज लोगों का यह भी ख्याल था कि पानामा वादी से बाहर नहीं किया, बल्कि यहीं कहीं रूपोश है। मैंने सदर खान के ठिकाने पर पहुंचकर वहां दस्तक दी और उसे वहां से साथ लिया और कोकी दादा के डेरे पर पहुंच गया। कोकी दादा शराब के नशे में धुत बैठा था। उसके करीब 4-5 अफराद भी थे। एक शख्स कोई साज बजा रहा था, दूसरा दर्दनाक आवाज में गा रहा था। ये कोई लोकगीत किस्म की चीज थी। कोकी दादा आंखें बंद किए बैठा था और गाने के बोलों में खोया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल निकल कर रुखसारों तक पहुंच रहे थे। हम इस महफिल में पहुंचे तो गाने वाला खामोश हो गया। साजिंदे ने भी अपने हाथ रोक लिए। कोकी दादा ने अपनी गहरी सुर्ख आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नागवारी नजर आई, लेकिन फिर फौरन इस नागवारी को उसने मस्तनूई खुश अखलाकी से ढांप लिया। उसने हमें बैठने को कहा। मेरी निगाह कोकी दादा की गर्दन के जख्म पर जमी थी। ये मामूली सा जख्म था और अब मुंदमिल हो रहा था। ये जख्म काबिल गौर था। ऐसा जख्म धींगा मुश्ती में आ सकता था, खुसूसन जब जिल्द पर गहरी खराशें आ जाएं। ये खराशें लंबे नाखूनों की वजह से भी आ सकती थीं। लेकिन एक बात थी, ये जख्म कुछ पुराना दिखाई दे रहा था, करीबन 8-10 रोज पुराना। खानों के कत्ल को इतना वक्त नहीं गुजरा था। कोकी दादा ने दीगर आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। अब मेरे और सदर खान के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। कैसे आए हो? उसने मुतरजम की वसातत से पूछा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ कहो। आप ये ना समझे कि मेरे सवालों का मोहतरम पानामा और इन्हें पेश आने वाले वाकयात से कोई ताल्लुक है। ये तो यूं ही एक बात मेरे जहन में आ गई थी। पिछली मुलाकात में मुझे आपके डेरे पर एक गैर मुल्की नजर आया था। इसके हाथ पीठ पर बंधे हुए थे और गले में जंजीर थी। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है? ये सवाल तुम किस हैसियत से कर रहे हो? आम हैसियत से। आपके दोस्ताना रवैये ने ही मुझे सवाल पूछने का हौसला दिया है। अगर आप जवाब देना पसंद नहीं करेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा अपना भी यही ख्याल था कि तुम ये बात जाती हैसियत से पूछ रहे हो। तुम इस वादी में अजनबी हो। यहाँ के रहन सहन और रस्म रिवाज से तुम्हारी ज्यादा वाकफियत नहीं। यकीनन तुम्हें यहाँ की कई बातें अजीब लगती होंगी। कभी तुम हमें बेवकूफ गर्दानते होगे, कभी जालिम, कभी जाहिल और जंगली। लेकिन तुम्हें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम हर अच्छे बुरे काम को अपने मयार पर परखते हैं, और ये मयार तुम्हारे मयारों से बहुत मुख्तलिफ है। जिस नौजवान का तुम पूछ रहे हो वो एक मादार था और मैंने इसे कीमतन खरीदा था। मुझे एक ऐसे नौजवान की जरूरत थी जो पूरी तरह सेहतमंद हो और जिसके जिस्म पर कोई दाग वगैरह ना हो। जातरों में 20 नर कैदियों के अंदर से मैंने उसका इंतखाब किया था। मोहतरम दादा, यहाँ तक तो मुझे भी इल्म है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? हमारे यहाँ मुसीबत टालने के लिए 3 तरह की कुर्बानी दी जाती है। नबातात की कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी और इंसान की कुर्बानी। नबातात की कुर्बानी से मतलब यह है कि कुर्बानी देने वाला अपनी कोई खेती या अपना कोई फलदार दरख्त एक मौसम के लिए रोपाश देवता के नाम वक्फ कर देता है। जानवर की कुर्बानी मुर्गी, भेड़ या बकरी की होती है। इंसानी कुर्बानी सबसे अहम समझी जाती है। हमारा यकीदा है कि जो शख्स रोपाश देवता के सामने इंसानी कुर्बानी का एहतमाम करता है उसकी हर दिली मुराद पूरी होती है। लेकिन इस कुर्बानी के लिए बहुत सी शराइत हैं। कुर्बानी मादार की होनी चाहिए। मादार नौजवान लड़का या लड़की होनी चाहिए। वो गैर शादीशुदा और खुश शक्ल हो। उसके जिस्म पर किसी तरह का मामूली सा दाग धब्बा भी ना हो। और फिर ये कि उसके वालिदैन में से कोई जिंदा ना हो, और कम अज कम ये कि वादी में तो मौजूद ना हो। ऐसे मादार की तलाश बहुत मुश्किल और महंगी होती है। आम लोग ये सारी शराइत पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा ऐसी कुर्बानियां बहुत कम तादाद में होती हैं। तुमने जिस मादार को देखा था वो मैंने जातरों से हासिल किया था। तुम इसकी कीमत का अंदाजा यूं लगा सकते हो कि जितनी कीमत में मैंने उसे खरीदा है, इस कीमत में मैं 50 दूध देने वाली बकरियां खरीद सकता हूँ, या फिर 200 दरख्तों वाला खुबानी का बाग मेरी मिल्कियत हो सकता है। लेकिन मुझे अब इन चीजों की कोई परवाह नहीं है।
اگر میری ساپینا میرے پاس نہیں اور اگر وہ اپنے زخموں میں گھل گھل کر مر رہی ہے تو میں کیا کروں گا ان سب چیزوں کا؟